राष्ट्र निर्माता। दूरदर्शन के सभी नाजरीन की खिदमत में मुबश्शिर रफ़ाई का खुलूस भरा सलाम पहुंचे। शोबे खबर की पेशकश प्रोग्राम हालात हाजरा का आज का ये शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, पिछले चंद बरसों के दौरान मरकजी सरकार ने मुख्तलिफ समाजी तबकों की फलाह बहबूद पर मरकूज कई स्कीमें मुतारिफ की हैं। इन स्कीमों का मकसद ये है कि समाज के पिछड़े या हर तबके से वाबस्ता अफराद की माशी तरक्की को यकीनी बनाया जाए। दो बुनियादी मकासद होते हैं इन स्कीमों के। एक तो हर फर्द की माशी तरक्की, यानी इनफरादी तौर पर जब हर कोई तबका उसमें जो अफराद होते हैं वो तरक्की करता है, तो जब वो तरक्की करते हैं तो मुल्क की तरक्की और इक्तिसादी तरक्की यकीनी बनती है। जो मुख्तलिफ तबकों के लिए स्कीमें मुतारिफ की गई हैं उनकी मुवस्सर अमलावरी भी जारी है। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक स्कीम मुतारिफ की गई है। आज से तकरीबन 2-2.5 साल कबल जून 2020 में एक स्कीम मुतारिफ की गई जिसको प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम के नाम से जाना जाता है। ये स्ट्रीट वेंडर्स को आत्मनिर्भर बनाने पर मरकूज है ये स्कीम। प्रोग्राम के आज के शुमारे में हम इसी स्कीम के ताल्लुक से बात करेंगे। फिनोमिनल इम्पैक्ट ऑफ पीएम स्वनिधि, ये रहेगा हमारी आज की गुफ्तगू का मौजू। इस मौजू पर बात करने के लिए हमने जिन मेहमानों को आज प्रोग्राम में दावत दी है, सबसे पहले मैं उनका तारुफ कराई देता हूं। मेरी बाईं जानिब तशरीफ रखते हैं जनाब अबरारुल मुस्तफ़ा साहब। आप एक बैंकिंग एक्सपर्ट हैं और इसके अलावा एक कॉलम नवीस भी। और उनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब खुबैब मीर साहब, आप एक समाजी कारकुन हैं। दोनों मेहमानों का इस्तकबाल करता हूं मैं। इससे पहले कि हम आज के मौजू पर बाज़ाब्ता अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें या शुरू करें, हमने ये जो पीएम स्वनिधि स्कीम है इसके ताल्लुक से कुछ स्ट्रीट वेंडर्स के साथ बात की है। उनका रद्द-ए-अमल जानते हैं, अपने नाजरीन को भी दिखाते हैं और उसके बाद हम अपने मौजू पर बात करेंगे। तो देखते हैं कि इस स्कीम पर इन स्ट्रीट वेंडर्स का क्या रद्द-ए-अमल है। मे बूझ स्वनिधि स्कीम द्राम कड़ रपस 10,000 कोर तथ कारोबार। यह असल स्कीम वन अगर बेहन दिन क्या करो बे बड़ बड़ कारोबार। शुक्र गुजार मरकज गवर्नमेंट ये स्वनिधि स्कीम डेड वाल खतर अत मे लोन मिलान रेर वोल रोजगार दोस पन कम गई मे वन कर मे गो 10,000 तम वोलम नक वन 20,000 तथ 8,000 तक बकाया। पकन गुजारा असल पे पकन, मतलब दो गुजार दोस पकन। वोनमुत स्कीम मगर अस पाई कहें पे वो तमो स्कीम स्वनिधि गवर्नमेंटन कड़म तो लोन तोर रपस 10,000 वन कोर कारोबार अम ज्यादा पहम अस ओन मेव हो ये, मगर अलबत्ता रोजान शाह कॉलोनी पारिमपोरा अम फायदे वारिया क्या सदा गुजारिश गवर्नमेंटस कुन क्या तोर तम क्या वन वन अत मा ज्यादा पहम बे हेको ज्यादा पहम कम कर बह कर पे दिमो स्कीम स्वनिधि योजना कड़ मे रपस 10,000 मे वल तम नक बस यहां बे कड़न बह कर पन कारोबार कर बह ये तरक्की। सरकार सुंद शुक्र गुजार करान क्या मे मिलो अम मदद, मे मिले राहत मीस कारस पे शुक्र गुजार सरकार के पार्टी पे 20 वरी बेहवान गवर्नमेंट सठा शुक्र गुजार। स्वनिधि दित तमो लोन गो 10,000 पे दिख 20,000 पे दुख बढ़ावो 30,000 ना गारंटर पेवान छाड़न ना क्या पेवान छाड़न रपये दह निवान पन अयाल पे पकनावान सठा शुक्र गुजार गवर्नमेंटस कुन यम स्कीम दित गरीबन कोर सठा मदद। सेंट्रल गवर्नमेंट शुक्र गुजार कि तम दित लोन पटर वालन कि कोर पन कार स्टैंड अम पन रोजगार पकन तो शुक्र गवर्नमेंटस प्रॉब्लम तो अम गो मदद गरीबन पटर वालन गो अम मदद। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्कीम स्ट्रीट वेंडर्स के लिए क्या है, इस बारे में हमारी टीम ने कुछ स्ट्रीट वेंडर्स के साथ बात की थी जिनका रद्द-ए-अमल हमने आप तक भी पहुंचाया।
ہم ابرار المصطفیٰ صاحب آج کی گفتگو کا آغاز آپ سے کریں گے. اسٹریٹ وینڈرز کا رد عمل ہم نے جانا, ہم نے دیکھا کہ کچھ اسٹریٹ وینڈرز مطمئن ہیں اس اسکیم سے, وہ کہتے ہیں کہ بہت فائدہ ملا ہے. اسٹریٹ وینڈرز کو ہم اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو گلی کوچوں میں, چوراہوں پر, سڑکوں پر اپنی عارضی دکانیں لگاتے ہیں اور چھوٹا موٹا کاروبار کرتے ہیں. لیکن ہمیں یہ بھی لگا کہ شاید اس بارے میں اسٹریٹ وینڈرز کو زیادہ معلومات نہیں ہیں. سب سے پہلے آپ بتائیے کہ یہ اسکیم ہے کیا؟ ٹھیک ہے, بیسکلی اسکیم جو ہے بنیادی طور پر یہ کووڈ-19 جب پینڈیمک آیا تھا 2019 کے بعد 2020 میں, تو اس کے بعد یہ جو اپنے اسٹریٹ وینڈرز ہوتے ہیں, کوئی بھی جو گلی نکڑ میں انہوں نے دکان لگائی ہوتی ہے, جن کی ایک ہینڈ ٹو ماؤتھ انکم ہوتی ہے, دن بھر کام کرتے ہیں, شام کو وہی کھاتے ہیں, تو ان کا بزنس جو ہے وہ افیکٹ ہوا تھا, بہت بیڈلی افیکٹ ہوا تھا, کیونکہ پینڈیمک میں لاک ڈاؤن لگے تھے. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے سینٹرل گورنمنٹ نے ایک فلی فنڈڈ اسکیم, جو کہ بالکل سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے فنڈ ہوئی ہے, منسٹری آف جو مہوا کی یہ ہے اپنا, اس سے فنڈ ہے یہ اسکیم, اور اس کے انڈر 3 الگ الگ سٹیجز ہیں. پہلا سٹیج یہ ہے کہ اس میں 10,000 روپے کا ان اسٹریٹ وینڈرز کو لون دیا جاتا ہے. جب وہ 10,000 روپے کا لون 1 سال میں چکاتے ہیں, پھر ان کو اور 20,000 روپے کا لون دیا جاتا ہے. اور اب ریسنٹلی اس میں ایک ایڈیشن یہ بھی ہوا ہے کہ جب وہ 20,000 کا لون بھی ٹائم پر چکائیں گے تو ان کو 50,000 کا لون ملے گا. یعنی اپر لمٹ 50,000 تک پہنچ گئی. اپر لمٹ 50,000 کا ہے, 50,000 تک کا ہے ان اسٹریٹ وینڈرز کے لیے. اب اس میں یہ جو ایک انکلوزیو اسکیم ہے, بیسکلی اس میں الگ الگ اسکیموں کو انکلوڈ کیا گیا ہے. کیسے؟ ایک تو لون دیا جاتا ہے فار اسٹریٹ وینڈرز. اس لون دینے کے ذریعے گورنمنٹ یہ بھی چاہتی ہے کہ یہ بینکنگ سٹریم میں آ جائیں, بینکنگ کے ساتھ جڑیں. تو فائنینشیل مطلب یہ ہے کہ جو اسٹریٹ وینڈرز ہوتے ہیں یہ بینک اکاؤنٹ وغیرہ زیادہ کھولتے نہیں ہیں. بالکل, کیونکہ ان کا زیادہ وہ جیسے آپ کرنٹ اکاؤنٹ کہتے ہیں یا بزنس اکاؤنٹ کہتے ہیں. تو کیا ان کو بزنس اکاؤنٹ کھولنے کے لیے کہا جاتا ہے؟ نہیں, ان کو بزنس اکاؤنٹ کھولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ان کو فائنینشیل انکلوژن, ایک سمپل اکاؤنٹ, ایک ورکنگ کیپٹل اکاؤنٹ جس میں قسطیں رہتی ہیں, وہ قسطوں والا ایک اکاؤنٹ ان کے لیے بنایا جاتا ہے 10,000 روپے کا. وہ اس اکاؤنٹ کے ذریعے بہت ہی سمپل ایک پروسیجر ہے, اس کے انڈر ان کو بینکنگ سٹریم کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. اور صرف اتنا ہی نہیں, ایک تو لون بھی دیا جاتا ہے, دوسرا اس میں ان کو انسینٹیوائز بھی کیا جاتا ہے, کچھ انعامات بھی دیے جاتے ہیں. ایک انعام یہ ہے کہ اگر آپ نے ٹائم پر اپنا پیسہ چکایا یا ٹائم سے پہلے چکایا تو آپ کو کچھ کیش بیکس ملیں گے. اگر آپ نے ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز کیے, مان لیجیے کسی کے سامنے ایک QR کوڈ لگا ہوا ہے, اس QR کوڈ کے تھرو پیمنٹ ہو جائے تو ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن, ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز اور ڈیجیٹل بینکنگ کو بھی اس کو یہ دینے کے لیے, فلرش کرنے کے لیے بھی اس میں ایک پروویژن ہے. تو یہ بیسیکلی ہے. جی بالکل, یہ اسکیم کی ایک انٹروڈکشن ہو گئی, ہم مزید بات کریں گے. لیکن خبیب صاحب, آپ ایک سماجی کارکن ہونے کے ناطے اس اسکیم پہ نظر رکھتے ہیں اور اسٹریٹ وینڈرز کی حالات بھی آپ جانتے ہیں. کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ اس اسکیم کو, کتنی فائدہ مند ہے یہ اسکیم؟ دیکھیے, اگر ہم اسٹریٹ وینڈرز کی بات کریں, اسٹریٹ وینڈرز کا ایشو نہ کہ خالی جموں اینڈ کشمیر میں بلکہ پورے ملک میں کافی سالوں سے چل رہا ہے. میں مانتا ہوں کہ یہ جو اسکیم 2020 میں لانچ ہوئی, اس کو بہت پہلے لانچ ہونا چاہیے تھا. یہ اسکیم پہ اگر ہم نظر ڈالیں گے, یہ اسکیم ویسا ایک چھوٹی سی سٹیپ ہے ہمارے اسٹریٹ وینڈرز کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے. اور آج بھی اگر ہم گرافس پہ نظر ڈالیں, مور دین 50 لاکھ بینیفیشریز آر دیئر فار دس اسکیم. تو ہم نے بھی ہر سمے کوشش کی کہ یہ جو اسٹریٹ وینڈرز کا ایک ریہیبلیشن کا ایشو ہے یہ حل ہو جائے. جی بالکل. تو اس اسکیم سے کتنا فائدہ ملا ہے اس پر بھی مزید بات کریں گے آپ کے ساتھ. ابرار المصطفیٰ صاحب, یہ جو اسکیم ہے جس کا آپ نے ایک اچھا خاصا مفصل انٹروڈکشن دے دیا آپ نے, اب اسٹریٹ وینڈرز کو جو یہ لون ملتا ہے اس اسکیم کے تحت, آپ یہ کیسے ڈیسائیڈ کرتے ہیں, ایک بینکنگ ایکسپرٹ ہونے کی حیثیت سے یہ کیسے ڈیسائیڈ کریں گے کہ اسٹریٹ وینڈر کون ہے؟ اس کے لیے مطلب کرائیٹیریا کیا ہونا چاہیے, کون اپلائی کر سکتا ہے اور اپلائی کرنے کا طریقہ کیا ہے اس میں؟ دیکھیے, براڈلی اس میں الگ الگ 3-4 کیٹیگریز بنی ہیں. سب سے پہلی کیٹیگری یہ ہے کہ ہر ایک جگہ پہ, ہر ایک اسٹیٹ میں, ہر ایک UT میں ایک اربن لوکل باڈیز کی آرگنائزیشنز رہتی ہیں, یا جو وینڈنگ ایسوسیشنز ہوتے ہیں, اسٹریٹ وینڈرز ایسوسیشنز رہتی ہیں, وہ ہوتی ہیں. تو ان کے ایک سروے ہوتے ہیں. تو اس وینڈنگ سروے کے انڈر جس اسٹیٹ میں یہ سروے ہوا ہے, تو اس سروے کے تحت جو اسٹریٹ وینڈرز, ہاکرز, پٹری والے, ریڈی والے اس میں رجسٹر ہوئے ہیں,
ان کے پاس ایک تو ایک سروے نمبر ہوتا ہے یا پھر ایک ایک وینڈنگ رجسٹریشن، ایک وینڈنگ سرٹیفکیٹ ہوتی ہے جی. تو یہ ایک کیٹیگری ہوتی ہے کہ جن کے پاس دونوں چیزیں ہیں. ایک اور کیٹیگری اس میں یہ بنتی ہے کہ ہاں وہ وینڈنگ تو کرتے ہیں لیکن ان کے پاس رجسٹریشن سرٹیفکیٹ نہیں ہے. تو اس میں کیا ہے کہ جو اس کا پورٹل ہے، اس اسکیم کا جو آن لائن ویب سائٹ پورٹل ہے، اس میں ہمیں ایک ریٹریو ہوتی ہے ایک پروویژنل رجسٹریشن، وہ وہاں سے مل سکتی ہے. پھر ایک اور کیٹیگری آتی ہے کہ جو جب یہ اسکیم لانچ ہوئی تھی اس وقت پر وہ کسی بھی وینڈنگ ایسوسیشن کے ساتھ لنک نہیں تھے، اربن لوکل باڈیز کے سروے میں نہیں موجود تھے، تو وہ کیسے لے لیں؟ تو ان کا کیا ہے نا کہ ان کو ایک پروف دینا پڑتا ہے کہ ہاں میں وینڈنگ کرتا ہوں، میرا بھی ایک اسٹریٹ وینڈنگ کا بزنس ہے. وہ پروف کیا ہے؟ یا تو کسی بینک سے اگر کوئی لون انہوں نے لیا ہے فار وینڈنگ پرپز تو وہ بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے ایز پروف، یا پھر اگر وہ کسی بھی اپنی منسلک جو وینڈنگ ایسوسیشن ہوگی، اسٹریٹ وینڈرز کی ایسوسیشن ہوگی، اس کے ساتھ اگر وہ لنک کر دیں اپنے آپ کو یا کوئی پروف ڈالے تو وہ بھی کنسیڈر ہوگا. تیسری چیز اگر یہ بھی ان کے پاس نہیں ہے تو وہ نئے سرے سے جا کے اربن لوکل باڈی میں جا کے یا وینڈنگ ایسوسیشن میں جا کے اپنے آپ کو رجسٹر کروا دیں. تو یہ جو ایک بار رجسٹر ہو گیا تو کسی بھی طرح سے ہمیں پروف مل گیا کہ ہاں دس پرسن از ان دا بزنس آف وینڈنگ، تو وہ ایلیجیبل ہو جاتے ہیں اس پی ایم سوانیدھی. بالکل. ابرار صاحب، جب ہم لون کی بات کرتے ہیں نا تو عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ جب لون کے لیے کوئی بھی شخص اپلائی کرتا ہے کسی بھی لون کے لیے تو اس میں کاغذی کارروائی بہت کی جاتی ہے. بہت سارے کاغذات بنائے جاتے ہیں جیسے ان سے کوئی گارنٹی لینی ہو، تو کیا اس اسکیم میں کوئی ایسی کاغذی کارروائی ہوتی ہے کیا؟ اس اسکیم کو سمپلیسٹ فارم میں رکھا گیا ہے. اس میں بیسک جو عام آدمی کے پاس ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، ایک آدھار کارڈ یا کوئی پین کارڈ ہوگا، یا اگر منریگا کے انڈر ان کے پاس کارڈ ہے وہ اویلیبل ہوگا، وہ ان کو دینا ہے. اور ساتھ میں پورٹل سے ایک سمپل اپلیکیشن فارم ہے وہ فل اپ کر کے ساتھ میں وہ جو جس کی رجسٹریشن کی ہم بات کر رہے تھے یا پروف کی ہم بات کر رہے تھے وہ پروف لے کے بینک میں جا سکتے ہیں، یا اور بھی کوآپریٹو بینکس ہیں جہاں سے بھی یہ اسکیم جن کے تھرو امپلیمنٹ ہوتی ہے وہاں پہ جا کے آن لائن فارم بھر کے کسی بھی جگہ پہ جا کے، جیسے فار ایگزامپل ہمارے بزنس کورسپونڈنٹس ہوتے ہیں ہر ایک بینک کے، وہاں پہ جا کے ان سے مدد لے سکتے ہیں. یا ایون جو اربن لوکل باڈیز خود ہیں وہ بھی ہیلپ کرتی ہیں ان کو ٹو فل دیز ایپلیکیشن فارمز. بہت ہی سیدھا سادہ طریقہ ہے، بالکل منیمل ڈاکیومنٹیشن. جی بالکل. خبیب صاحب، آپ نے یہ کہا کہ یہ اسکیم بہت پہلے شروع ہو جانی چاہیے تھی اسٹریٹ وینڈرز کی حالت کو دیکھ کر. ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹریٹ وینڈرز جو ہے نا یہ ایک ان آرگنائزڈ سیکٹر ہے. تو جموں کشمیر میں بھی خاص کر جب ہم کشمیر کی بات کریں تو حکومت نے بہت بار یہ کوشش کی کہ اسٹریٹ وینڈرز کی ریہیبلیٹیشن کی جائے اور ان کو کچھ ڈیزگنیٹڈ پلیسز دیے گئے کہ آپ اپنا کاروبار یہاں پر کریں، لیکن اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اتنا کارگر اور مؤثر نہیں رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس اسکیم کے تحت اگر ان کو کوئی ڈیزگنیٹڈ پلیس دی جاتی ہے کہ آپ یہاں پر کاروبار کریں تو کیسا رہتا ہے؟ اور میں نے آپ سے پہلے بھی پوچھا تھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس اسکیم سے ابھی تک اسٹریٹ وینڈرز کو کتنا فائدہ ہوا ہے؟ دیکھیے، پہلے ہم بات کریں گے، جیسے آپ نے بولا کہ ان کو پہلے سرکاروں نے بھی ایک ڈیزگنیٹڈ پلیسز دی گئی تھی. جی، ہم نے بھی کافی اسٹریٹ وینڈر سے اس پہ بات کی تھی. اگر آپ کو کہیں پہ سرکار جگہ دے رہی ہے آپ وہاں کیوں نہیں جاتے ہو، وہاں پہ اپنا بزنس جو ہے اس کو اسٹیبلش کیوں نہیں کرتے ہو ان اے پراپر مینر. تو بٹ یہی ایک ہمیشہ کوئری ان کی ہے، بزنس تو ہم سیٹ اپ کریں گے بٹ واٹ اباؤٹ دا فائنانسز. جی، ہمارے پاس اتنے فائنانسز نہیں ہے کہ ہم وہاں پہ کوئی چیز اسٹیبلش کریں. تو یہ جو اسکیم ہے پرائم منسٹر اسٹریٹ وینڈرز آتم نربھر ندھی، جی، دس از دا اسٹیپ فار دیٹ. آپ یہاں سے فائنانس اٹھائے، ابھی گورنمنٹ کو بھی چاہیے وہ پھر سے ان کو ڈیزگنیٹڈ پلیسز پہ دے. جی، اور ایک اور چیز ان کو چاہیے کہ ان کو لوگوں تک اس اسکیم کو پہنچانا چاہیے. ابھی بھی باہر بہت ایسے اسٹریٹ وینڈرز ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے اس اسکیم کے بارے میں. جی، تو وہ ہم نے یہ بھی دیکھا، جو ابھی ہم نے جو بات کی تھی ابھی کوئی ایک اسٹریٹ وینڈر یہ بھی کہہ رہا تھا کہ اس کو کسی نے بتایا. ابرار صاحب، اس اسکیم کو اس کی تشہیر کے لیے یہ اسٹریٹ وینڈرز کو پتہ چلے کہ یہ ان کے لیے اسکیم ہے، جی، اس کے لیے کیا اقدامات کیے جاتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ جب یہ اسکیم لانچ ہوئی تھی تو اس کے ٹارگیٹس سیٹ ہوئے تھے. جی، یہ اسٹیٹس کے لیے بھی سیٹ ہوئے تھے ایز اسٹیٹ گورنمنٹس اور یوٹی گورنمنٹس، اور یہ سیٹ ہوئے تھے فار فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کے لیے بھی، بینکنگ کے لیے بھی. جی، تو جیسے کسی بھی بینک کی ہم بات کریں تو ان کو بھی ٹارگیٹس ملے تھے کہ آپ کو اتنا کوریج کرنا ہی کرنا ہے. کرنا ہی کرنا ہے. جی، تو جب یہ اسکیم لانچ ہوئی تھی تو کیا ہوا تھا کہ
बैंक्स और उस एरिया के जो अर्बन लोकल बॉडीज थी, वेंडिंग एसोसिएशंस थी, वहां पे लोगों का कांटेक्ट हुआ. बैंकर्स पहुंचे थे यूएलबीज के पास, अर्बन लोकल बॉडीज के पास या वेंडर्स के पास. इसके अलावा जो इंटरनेट पर या एडवर्टीजमेंट के जरिए या खबरों में इसकी गवर्नमेंट ने अच्छी खासी एक अवेयरनेस लॉन्च की जी. लेकिन हां, ये बात एक्सेप्टेबल है कि जितना अवेयरनेस होना चाहिए उतना अवेयरनेस अभी ग्राउंड लेवल पर है नहीं जी. बहुत सारे स्ट्रीट वेंडर्स अभी भी ऐसे हैं जिनको नहीं पता कि ऐसी भी कोई स्कीम है. बिल्कुल. तो अवेयरनेस को एक चैलेंज है ये अवेयरनेस क्रिएट करना, लेकिन थोड़ी सी अवेयरनेस की थी अपने प्रोग्राम्स में गवर्नमेंट ने, लेकिन और करने की जरूरत है. उसके लिए मैं खुबैब साहब की तरफ जाना चाहूंगा, आपसे ये जानना हम चाहेंगे. देखिए, जब स्कीम्स की तशहीर होती है, एडवर्टीजमेंट होता है टेलीविजन पर, रेडियो के जरिए, अखबारों के जरिए या जितने भी जराया हैं, आज सोशल मीडिया है, लेकिन ये जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं इनका शायद इन चीजों की तरफ थोड़ा रसाई कम है. तो क्या आप ये नहीं समझते हैं कि इसके लिए स्ट्रीट वेंडर्स से पर्सनली मिलना, या कम से कम जैसे अबरार साहब ने कहा कि स्ट्रीट वेंडर्स की एसोसिएशंस होती हैं, तो उनके किसी जिम्मेदार से मिलना ताकि वो अपनी स्ट्रीट वेंडर्स को ये बात पहुंचाए, ये कैसे किया जा सकता है? एग्जैक्टली जो कंसर्न अथॉरिटी है उनको चाहिए कि वो जो स्ट्रीट वेंडर्स तक है वो आउटरीच करे, जैसे कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स होते हैं बाकी स्कीम्स के भी, इनके भी हो ऐसे आउटरीच स्कीम्स. प्लस एज अ सिविल सोसाइटी हम सबका भी रोल बनता है कि हम अपने दाएं बाएं आस पड़ोस में जो जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको इस स्कीम के बारे में आगाह करें. जी जी बिल्कुल. तो ये देखिए जी, स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर स्कीम जो है, अबरार और मुस्तफा साहब, ये जैसे आपने खुद कहा कि ये जब कोविड का ज़माना था तो ये कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखाया भी. और जो प्रधानमंत्री हैं, वजीर आज़म जो हमारे हैं, उन्होंने इस स्कीम का एक आइडिया दिया कि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए किया जाना चाहिए. तो आप क्या समझते हैं कि जितनी भी स्कीमें हमारी हैं जी, और पीएम ने जो इंट्रोड्यूस की हैं जी, उनके बारे में थोड़ा सा आप जानना चाहेंगे, और खासकर ये पीएम स्वनिधि ये किस हद तक अभी कामयाब हुई है? देखिए, अगर हम स्कीम्स के बैकग्राउंड के बारे में बात करें, पिछले चंद सालों में 2014 से 2015 से बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की, और कहीं ना कहीं सेंट्रल लेवल पे उन सब स्कीम्स का मकसद यही था कि जो लोग अभी तक फॉर्मल बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर के साथ नहीं जुड़े हैं उनको जोड़ा जाए. इसको हम फाइनेंशियल इंक्लूजन के नाम से जानते हैं. जी. सबसे पहले इसमें आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जीरो बैलेंस अकाउंट्स खोले गए थे, बिल्कुल. नो फ्रिल्स अकाउंट खोले गए थे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बैंकिंग स्ट्रीम के साथ जुड़े. उसके बाद डिजिटल ट्रांजैक्शंस, डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए भी आ गया था. स्वनिधि स्कीम जो है ये भी उसी का एक हिस्सा है. इसके अंदर भी हम स्ट्रीट वेंडर्स को फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत फॉर्मल फाइनेंशियल और बैंकिंग स्ट्रीम के साथ जोड़ना चाहते हैं. जी. किस हद तक ये स्कीम अभी तक कामयाब हुई, आपको इन नंबर से पता लगेगा कि अभी तक जो ऑफिशियल वेबसाइट है पीएम स्वनिधि की, अभी लेटेस्ट फिगर्स की हम बात करें तो जो पहला स्टेज था 10,000 वाला, उसमें तकरीबन 70 लाख लोगों ने अभी तक फायदा लिया है. 70 लाख के नजदीक एप्लीकेशंस जो हैं वो सैंक्शन हुई हैं, उसमें से तकरीबन 60 लाख सैंक्शंस डिसबर्स हुई हैं, लोन्स डिसबर्स हुए हैं. जो दूसरा ट्रांश है 20,000 लोन का, उसमें भी तकरीबन 20 लाख एप्लीकेशंस अभी तक सैंक्शन हुई. ये आप कश्मीर सूबे की बात कर रहे हैं? नहीं, ये मैं पूरे मुल्क की बात इंडिया कर की रहा हूं, बात पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं. और तीसरा जो है 50,000 वाला, उसमें भी तकरीबन 2 लाख एप्लीकेशंस अभी तक मिली हैं और तकरीबन 2.25 लाख एप्लीकेशंस अभी तक सैंक्शन होकर उनको पैसा भी मिला है. जी. तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम ओवरऑल बात करें, अभी भी इतने सारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो पूरे मुल्क में हैं और हमारी यूनियन टेरिटरी में भी मौजूद हैं जो रजिस्टर्ड ही नहीं है, जो इन कंसिडर्ड नंबर्स में है ही नहीं कहीं पे. तो उनके अलावा भी नंबर इतना बड़ा है. तो अब अगर उन सब स्ट्रीट वेंडर्स को इस एम्बिट में लाया जाएगा तो ये नंबर बहुत ज्यादा बढ़ेगा. जी. और कामयाब देखिए स्कीम कितनी ग्रास रूट लेवल पे पेनिट्रेट हो चुकी है. जी बिल्कुल. खुबैब साहब, आपने खुद कहा कि पहले वाली सरकारों ने भी रिहेबिलिटेशन के बारे में सोचा था, लेकिन जिस तरह से मौजूदा वजीर आजम जो हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने जिस तरह स्ट्रीट वेंडर्स के लिए सोचा और ये स्कीम मुतारिफ की, आपकी राय जानना चाहेंगे उस पर? देखिए, मैं कहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस हिसाब से इस इनिशिएटिव को लिया और इसको लॉन्च किया, आइडिया यही था कि ये हर एक उस नीडफुल इंसान तक पहुंचे जिसको इसकी ज़रूरत है. तो मैं मानता हूं कि शायद इसीलिए इसको वो सेंट्रलाइज्ड रखा गया
شاید اسٹیٹ گورنمنٹس کے ہاتھ میں نہیں دیا گیا کیونکہ کافی زیادہ پھر جو ہے کام لیپس ہوتا ہے, کافی زیادہ ان کے فنڈز بھی پھر لیپس ہوتے ہیں. اگر یہاں بھی دیکھیں گے یہاں بھی ایسی بہت ساری انیشیٹیوز لیے گئے تھے لیکن پھر بہت چیزوں پہ کام نہیں ہوا. لیکن ایسے سینٹرلائزڈ اسکیم سے جو ہے گراس روٹ لیول تک کام جو ہے وہ پہنچتا ہے. جی بالکل. ابرار صاحب, کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ سینٹرلائز اسکیم جو بھی ہو جس کا کنٹرول یہاں پر نہ ہو, یہاں کے حکام, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر یہ کامیابی کا چانسز زیادہ رہے؟ جی ہاں بالکل, کیونکہ ایک کانسیپٹ ہے ڈی بی ٹی کا, ڈائریکٹ بینیفٹ ٹرانسفر, وہ ہم نے منریگا میں بھی دیکھا تھا اور اس اسکیم میں بھی ہے. جو اس میں ہم یہ شاید بتانا بھول گئے کہ اس میں 7% کی ایک انٹرسٹ سبسڈی بھی ہے, کہ اگر بینک 10% کا انٹرسٹ چارج کرتا ہے تو اس میں سے 7% جو انٹرسٹ ہے وہ گورنمنٹ دیتی ہے اس اسٹریٹ وینڈر کو. تو وہ جو فائدہ ہے وہ بینیفٹ انٹرسٹ سبسڈی کا, وہ بھی ڈائریکٹلی اس ہاکر کے اکاؤنٹ میں پہنچتا ہے, کوئی مڈل مین بیچ میں نہیں ہے. تو ڈائریکٹ بینیفٹ ٹرانسفرز کی جو اسکیم ہے جو اس اسکیم کے ساتھ بھی لنکڈ ہے, وہ یقیناً طور پر اس سب مڈل مین اس ساری چیز کو ختم کر دیتا ہے. ابھی ایک سوال میرے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کی لون دیتے ہیں, چاہے آپ 10,000 کا دیں یا 20,000 یا پھر 50,000 کی اپر لمٹ پہ پہنچ جائیں, تو اس میں لونز پہ تو انٹرسٹ لگتا ہی لگتا ہے, تو اس پہ ریٹ آف انٹرسٹ کیا ہے؟ اور پھر یہ اسٹریٹ وینڈر جب یہ لون لے گیا, اب دیکھیے چھوٹا سا کاروبار ہے, جب یہ لے گیا تو واپس کیسے کرے گا وہ, مطلب اس کی قسطیں کیسے رہتی ہیں, کیا یہ قسطیں آسان ہیں یا پھر اس کو کوئی مشکل ہوتی ہے؟ جی دیکھیے, اگر ہم 10,000 جو پہلا پارٹ ہے اس میں 10,000 والا لون, تھرو آؤٹ دی 3 اسٹیجز اس میں انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ بینک ٹو بینک ویری کرتا ہے. آف کورس ود ان دی لمٹس سیٹ بائی دی RBI, ایک بینچ مارک ریٹ ہوتی ہے, اسی کے آس پاس یہ انٹرسٹ ریٹس ویری کرتی ہیں. اگر میں ایک اندازے کے طور پر بتا دوں اپنے ناظرین کو, تو تقریباً 10 سے 11% کے بیچ میں اس کے اوپر انٹرسٹ ہے. لیکن آپ یہ چیز سمجھ لیجئے کہ 10% اگر انٹرسٹ بینک چارج کرتا ہے, بینک اپنا پورا 10% لے لے گا, لیکن اس 10% کا جو 7% ہے, 7% ہے, وہ سینٹرل گورنمنٹ, کیونکہ سینٹرلی فنڈڈ اسکیم ہے, تو سینٹرل گورنمنٹ اس چیز کو, اس 7% کو ہاکر کو نہیں دینا ہے, وہ سینٹرل گورنمنٹ خود دے دے گی, اور ہاکر کو, اس وینڈر کو صرف 3% کا انٹرسٹ خود دینا ہے. تو یعنی اگر ہم آسان زبان میں یا آسان الفاظ میں ایک اسٹریٹ وینڈر کو سمجھائیں, کیونکہ ہمارے پروگرام کا مقصد بھی یہ ہے کہ یہ اسکیم اسٹریٹ وینڈر تک پہنچے, تو اس کو ایک معمولی سا 3% کا انٹرسٹ دینا ہے. بالکل. تو یہ قسطیں کیسے رہتی ہیں, مطلب کیا اس کی قسطیں کیسے کیلکولیٹ کی جاتی ہیں؟ دیکھیے, جو پہلا پارٹ ہے 10,000 روپے والا, اس میں ہم 12 قسطیں بناتے ہیں. ایک سال میں یہ 10,000 روپے اور بیاج سمیت 3% انٹرسٹ سمیت یہ واپس دینا ہے. اس میں تقریباً 500 روپے کا ایک 500 یا 600 روپے کی ایک قسط رہتی ہے, جو کہ اتنا کوئی بڑی چیز نہیں ہے. اور جو میں نے ڈیجیٹل انسینٹیوز کی بات کی تھی, مجھے لگتا ہے کہ ایک اسٹریٹ وینڈر جو ٹھیک ٹھاک کاروبار کرتا ہوگا تو اس کا اپنی جو قسط ہے, جیسے آپ نے کہا 500-600 روپے کی, اگر وہ ڈیجیٹلی کام کرتا ہے تو وہ وہاں سے جاتی ہی ہوگی. کیش بیکس بھی ملتے ہیں. ڈیجیٹل ٹرانزیکشن اگر وہ کرے گا, اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر اس کے پاس QR کوڈ لگا ہے اور بندہ اس کو QR کوڈ کے تھرو پیمنٹ کرے گا, اور مہینے میں 50 ایسی ٹرانزیکشنز ہو گئی جن کی 25 روپے سے زیادہ ویلیو ہے, تو ان کو 50 روپے انسینٹیو ملے گا. اگر اور 50 ٹرانزیکشنز ہو گئی تو اور 25 روپے انسینٹیو ملے گا ہر منتھ. اور اگر اور 100 ٹرانزیکشنز ہو گئی تو اور 25 روپے. ابرار صاحب, ایک بیچ میں آپ کو روکنا چاہوں گا, کیونکہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں, خاص کر اسٹریٹ وینڈرز کے ذہن میں بھی یہ ہے کہ اگر QR کوڈ کے ذریعے آپ نے ٹرانزیکشن کیا تو بینک کچھ چارجز کاٹتا ہے اس میں. نہیں, کوئی چارج. وہ ذرا کلیئر کر دیجئے ہمارے. دیکھیے, اس میں ایک لمٹ ہے جو کہ اچھی خاصی اپر لمٹ ہے, 25 لاکھ 20 لاکھ کے اوپر جو کہ اچھے خاصے کرنٹ اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں, ان کی اگر ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز اس لمٹ کو کراس کریں تب چارجز لگتے ہیں. یہ جو اسٹریٹ وینڈرز کی اسکیم ہے اور جو ان کا لمٹ ہے, اس کے اندر ایسا کوئی چارج نہیں ہے, یہ بالکل فری آف کاسٹ ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں. بس کچھ ہی منٹ, 1-2 منٹ ہمارے پاس بچے ہوئے ہیں. اسٹریٹ وینڈرز کو شاید یہ اس کے, جیسے آپ نے خود بھی کہا کہ ایک تشہیر ہونی چاہیے. PM سوانیدھی, جو وزیر اعظم نریندر مودی نے اسٹریٹ وینڈرز کی فلاح و بہبود کے لیے اسکیم, اس کا ایک کنسپشن دیا اور پھر یہ پورے ملک میں متعارف ہوئی, ایک میسج دیجئے ہمارے اسٹریٹ وینڈرز کے لیے کہ وہ کیسے آپ سے, مطلب بینک سے اپروچ کر سکتے ہیں. دیکھیے, میسج ہمارا یہی رہے گا اسٹریٹ وینڈرز کے لیے کہ یہ اسکیم ہے, اس کا فائدہ آپ ضرور اٹھائیں.
کیونکہ 10,000 20,000 اور 50,000 روپے کے اس فائنانس سے اگر آپ اپنا بزنس چلا سکتے تو بہت اچھی بات ہے. تو جانا کہاں ہے آپ کو؟ آپ کسی بھی اپنی جو ایسوسیشن ہے ہاکرس ایسوسیشن ان کے ساتھ رابطہ قائم کر سکتے ہیں. آپ اربن لوکل باڈیز ڈپارٹمنٹ کے ساتھ رابطہ قائم کر سکتے ہیں, یا سب سے سیدھی چیز آپ نزدیکی کسی بھی بینک میں جا کے اس اسکیم کے بارے میں پوچھیے, وہ آپ کو یقیناً ہیلپ ضرور کریں گے. خبیب صاحب, آخر میں آپ سے یہی میسج وینڈرز کے لیے کہ آپ بھی وینڈرز کو ایک میسج دے دیجئے کہ یہ کتنی فائدہ مند اسکیم ہے ان کے لیے اور کس طرح سے ان کو اس طرح فائدہ لینا چاہیے. دیکھیے, جو فائدہ مند اسکیم کی ہم بات کریں, اسٹریٹ وینڈرز کو چاہیے کہ اس اسکیم کا جو فائدہ اٹھائے. جیسے ابرار صاحب نے بولا کہ ان کو کیسے اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک پروسیجر انہوں نے ڈیفائن کیا, اس پروسیجر کے حساب سے ان کو بھی دیکھنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے ابھی اس سے پہلے بولا, کنسرن اتھارٹی کو ضرورت ہے کہ وہ لوگوں تک پہنچے, ان کو بھی کرنا چاہیے, ایسوسیشنز کے ساتھ ٹائی اپ کرنا چاہیے تاکہ یہ اسکیم جو ہے گراس روٹ لیول پہ ہر ایک تک پہنچے. تو یہ ایک آخر میں ہم یہ بھی کہنا چاہیں گے اپنے اسٹریٹ وینڈر سے, جو یہ ہمارے بھائی ہے, کہ جو آپ کا کوئی بھی نزدیکی بینک شاخ ہوگا وہاں پر جائیے اور اس اسکیم کے بارے میں جانکاری حاصل کیجئے, اپنے کاروبار کو آپ 4 چاند لگا سکتے ہیں. بہرحال ابرار المصطفیٰ صاحب, آپ آج تشریف لائے ہمارے اسٹوڈیو میں, پروگرام میں شرکت کی, آپ کا بہت بہت شکریہ. خبیب میر صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ تشریف آوری کے لیے. تو ناظرین, پروگرام کے آج کے شمارے کا وقت یہیں پہ اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان اور پروگرام کی پوری ٹیم کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.